बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर गुफ्तगू हम करेंगे। भारत के हवाले से भी जिक्र होगा, मोटरवे के हवाले से भी जिक्र होगा। मोटरवे पर, लाहौर मोटरवे पर जो रेप का केस हुआ, उसके बाद कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें अहम मोहतेदार सामने आएंगे और कुछ अहम गुफ्तगू करेंगे, हो सकता है कि ये गुत्थी सुलझ जाए। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ऐसा मालूम हो रहा है कि मुल्ज़िमान जो है उनका सुराग मिल गया है, मगर ये गुत्थी सुलझ नहीं रही, मज़ीद उलझ गई है। इसके मुतालिक भी फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ कल भी हमने प्रोग्राम मुकाबिल में इस बात का जिक्र किया था कि चाइना और भारत के बीच कहा जा रहा है कि जो सरहदी कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक हो गया है। मगर अगर हम इंडिया की सूरत हाल को, भारत की सूरत हाल को देखते हैं तो तीन इस वक्त बड़े महाज हैं जिसका भारत को सामना है। इसमें एक चाइना के साथ सरहदी कशीदगी का मामला है, दूसरा कोरोना की वबा है जो बेकाबू है। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 लाख के करीब ऐसे लोग हैं या टेस्ट केस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो वो भी बुरी तरह से नीचे की जानिब बढ़ रही है। एक महाज पर कहा जा रहा था इत्तेफाक हो चुका है, मगर क्या ऐसा है, वाकई ऐसा है? अगर नहीं है तो हारून साहब कुछ ऐसी डिटेल्स हैं तारीख के हवालों के साथ जो भारत की और फौज से मुताल्लिक है, उनकी भारत की पाकिस्तान के साथ, भारत की चाइना के साथ जो भी मामलात रहे तारीख के हवालों से, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से। दोहा में इनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। खुशाइंद बात यह है कि दुनिया ने जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था उसको तस्लीम कर लिया है। क्या इसे बेहतरीन मौका करार दिया जा सकता है? मुज़ाकरात की कामयाबी का कितना इम्कान मौजूद है, इसके ऊपर भी मैं तफसील के साथ बात करूंगी। इसके अलावा और भी कुछ अहम इश्यूज़ हैं और सबसे बढ़कर मेजर अजीज़ भट्टी का यौम शहादत है, इसके ऊपर भी तफसील के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। हारून साहब, मोटरवे के हवाले से, रेप केस के हवाले से जो हुकूमती ओहदेदारान ने आज बैठ के IG ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान का सुराग मिल गया है, सुराग मिल गया है मगर पकड़े नहीं गए। हारून साहब, इस पे बात करेंगे, फिर इंडिया की तरफ भी बढ़ेंगे। कुछ इंडिया की क्या कहें इसका कि पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए? वो कह रहे नहीं पकड़े। ये देखे ना, वहां गए, उस घर पे दस्तक दी, ये बात काबिल फहम है कि उसको पकड़े बगैर वापस आ गए? ये बात काबिल फहम है? उसका घेराव नहीं किया होगा? यानी इतने खतरनाक बुजुर्गों, कितनी 18 टीमें बनाई हुई थी और मीडिया का इतना प्रेशर था और सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा था और ख़तरा था कि चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेंगे। ये बात काबिल फ़हम है। अब अल्लाह बेहतर जाने, वह प्रेस कानून किस लिए रखी थी चीफ मिनिस्टर की? ये बताने अगर के लिए, ये लाने के लिए, ये बताने के लिए मिल गया। ये बताने के लिए कि वो DIG साहब ने जो जुमले कहे वो मुनासिब नहीं है, ये बताने के लिए ये था नहीं, इसके लिए प्रेस कानून की ज़रूरत नहीं थी। ये कुछ मामला पुरस्कार है, ऐसा लगता है कि बंदे पकड़े गए हैं, लगता है, मगर हाईलाइट नहीं किया जा रहा अभी इस बात। मगर ये कि वो इस दौरान इत्तला मिली, बाज़ राय कहते हैं मुझे तो कोई 1 बजे किसी ने कहा कि पकड़े गए हैं, और बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी इस मुल्क का था, उसका ताल्लुक फौज या पुलिस से नहीं था या इस्टेब्लिशमेंट से नहीं था, हुकूमत से नहीं था। वहाँ बहुत ही एक ज़िम्मेदार आदमी जो बहुत अहम ओहदों पर फायद रह चुका, उसने मुझे कहा पकड़ लिया गया। अच्छा, और वो मामला से एक बाखबर रहने वाला आदमी है, हुकूमत से इनडायरेक्टली उसका ताल्लुक। फिर ऐसे क्या वजह है उनसे? अच्छा, अल्लाह बेहतर जाने। अब ये उस गैंग को पकड़ना चाहते हैं क्या? कब सारा वक्त कन्फ्यूजन रहा। खबरें जो है ना वो आई हैं भारत से। जी, भारत के हवाले से खबर ये है कि मालदीव के साथ अमेरिका का मुआहदा हो गया है, बहरी अड्डा वहाँ बन रहा है। मालदीव के साथ मुआहदा, वहाँ पर बहरी अड्डा बन रहा है अमेरिका का। बहरीन में पहले से वो मौजूद हैं, ठीक है, और बाकी अरब मुल्कों में भी हैं। वैसे बहरीन ने इजराइल को तस्लीम कर लिया। अमेरिका से लेके फार ईस्ट तक ये जो तजारती रास्ता है, इस पे वो गलबा चाहते हैं। इंडिया के सौदेबाजी की पोजीशन इससे कम हो गई है। ठीक है, ठीक है। अब इंडिया में हो क्या रहा है? बपन रावत कह रहे हैं कि जनरल नरवाणे जो हैं ये जिम्मेदार हैं, इत्तला इनको पता था ये फौज का फेलियर है इंडियन आर्मी का। चीनी आ गए, चढ़ के आ गए, चीनी आ गए। अच्छा। 1000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। और वो कह रहे हैं कि नहीं,
فوج کا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. جو لوگ ایک آدمی نہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے جن بارے میں کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں انڈین میڈیا میں آئی ہوئی ہیں کہ سارے انٹیلیجنس تو لگا دی بلوچستان پہ اور پاکستان کے قبائلی علاقے میں اور افغانستان میں اور کشمیر میں. اور ادھر کیا کیا؟ ادھر کچھ بھی نہیں. چین کا محاذ جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا. بلکہ اجیت دوول اور آرمی چیف اور ایک آدھا اور شخص کے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے. بپن راوت یہ کہہ رہے ہیں جنرل نروانے کو جانا چاہیے. یہ پہلی دفعہ انڈین آرمی کا یہ مزاج ہے. یہ پہلی دفعہ اس کنفیوژن میں نہیں پڑے. مطلب 65 میں بھی ٹھیک ہے 65 میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تو بالکل پکا انہیں یقین تھا نا، جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور پہ قبضہ کرنے میں تو کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں نا. وہ تو انہیں پتہ نہیں تھا نا پاکستانی فوج ہے کیا چیز. ہاں جی 71 میں تو فوج تھی ہی نہیں نا. ایک ڈویژن فوج سے تھوڑی ایک ایسے ملک کا دفاع کیا جیسا تھا چاروں طرف سے دوسرے اتنے بڑے ملک نے گھیر رکھا ہو اور ادھر سے کوئی سپورٹ ہی نہ ہو تو مغربی پاکستان سے حملہ کرنا تھا. وہ تو کہ اتفاق ہے. ورنہ 48 میں تو وہ ہم سے نہیں جیت سکے. ہم نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کرایا. ہمارے وقت کتنی فوج تھی؟ ایک ڈویژن آرمی بھی پوری نہیں ہوگی. اور 65 میں جب وہ حملہ ناکام ہو گیا تو جارج فرنانڈس، یہ کارگل میں ہوا تھا، جارج فرنانڈس اور وزیر دفاع کا جھگڑا ہو گیا. اس وقت بھی جھگڑا ہو رہا تھا. یہ جب پسپائی پہ آتے ہیں، میں انہیں ایک بات آپ سے کہی تھی، اس پہ لوگوں نے غور کم کیا، اس پہ کوئی ریئیکشن بھی خاص نہیں آیا. ہندو صرف وہ جنگ لڑ سکتا ہے جو وہ جیت سکتا ہو. غلطی انہوں نے کیا کی؟ افغانستان میں اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ ملیشیا بنانے میں، وہ اشرف غنی کے ساتھ مل کے، کیونکہ آرمی میں تو کوئی نہیں ہے. جب افغانستان پہ آئیں گے تو پھر تفصیل سے بیان کروں گا. اب دیکھیے کوئی تنازع انفیکٹ چین کے ساتھ ان کا تھا ہی نہیں. کوئی بہت ڈیمارک کی ہوئی سرحد نہیں تھی. جیسے میں نے کل کہا ویران علاقہ تھا. چوئن لائی بھی چاہتا تھا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو. نہرو بھی یہی چاہتا تھا. اب کیوں ہوئی وہ جنگ؟ نہرو اپنے انتہا پسند ساتھیوں سے ڈرتا تھا. کیونکہ یہ تو آج کا فینامنا ہے نا کہ نرائی پاگل آ گیا. ہندوتوا کا مسئلہ پیدا ہو گیا جس سے ایک نہیں 3 محاذ کھل گئے. ایک اندر کھل گیا، ایک پاکستان کے خلاف تیز ہو گیا، وہ تو ہمیشہ سے تھا، اور ایک چین کے خلاف. اسی نے بپن راوت نے بیان دیا تھا نا کہ بیک وقت چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بیک وقت تو رہا ہے ایک طرف. پاکستان میں فیبری نے تمہارا کیا حال کیا، اور چینیوں نے ڈنڈوں سے 20 آدمی مار دی. کبھی کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا کہ کسی فوج نے دوسری فوج کے ڈنڈوں سے 20 آدمی مار دی. ذہنی خبت کہتے ہیں شاید ہارون صاحب، اس قسم کی کوئی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، سب کو جانتے جب کوئی خبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا. اور مودی صاحب نے اس وقت کہا کیا؟ ہم پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا، ہمارے علاقے پہ تو وہ آیا ہی نہیں. اب جو ہے وہ جو چھوٹا سا علاقہ انہوں نے لے لیا، کن کے ذریعے؟ CIA کی مدد سے. تبت کے جو گوریلا دستے انہوں نے ٹرینڈ کیے تھے اور جو ایک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں چین کے خلاف، اور ٹریننگ بھی ان کی CIA نے کی تھی، اچھی تھی، ظاہر ہے اس کا معیار بہتر ہوگا. تو وہ جو جھیل کے ساتھ جو وہ پہاڑی علاقہ ہے اس میں ایک طرف تو وہ اس پہ وہ فاتح بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بخار کو ہوا دیتے جا رہے ہیں. دوسری طرف بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب، مودی صاحب، حکومت انڈیا،
ہمارا چین سے جھگڑا تھا کیا؟ یہ جھگڑا پیدا کس لیے کیا ہے؟ ہاں یہ تو ذرا واضح کریں. یہ وہ واحد جگہ ہے، میں تو یہ لفظ اس طرح کے کبھی زندگی بھر استعمال نہیں کیے. یہ وہ پنجابی کا لفظ ہے جسے پنگا لینا کہتے ہیں. خام خواہ ایک ایسی سچویشن پیدا کرنا کہ آ بیل مجھے مار. اور یہ وہ کام کیا. اور چینی بیل نے تو ایک تو یہ کیا کہ مارا، ان کو سینگوں پہ اٹھایا، وہ بل فائٹنگ میں جیسے ہوتا ہے اٹھا کے پھینک دیا. نظر بھی آیا. دوسرا انہوں نے کمال ڈپلومیسی کے میدان میں کیا، وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مفاہمت چاہتے ہیں. اب ساری انڈین لیڈرشپ کنفیوز ہے کہ مذاکرات وہ جاری رکھیں گے، جگہ ایک انچ نہیں چھوڑیں گے. وہ پرانی سچویشن پہ اچھا اس سے نہیں صرف پرانی سچویشن ہی، ڈپلائمنٹ بڑھا سکتے ہیں. میزائل انہوں نے لگا دیے ہیں. تو ایک تو یہ محاذ کھل گیا. ایک افغانستان میں کچھ نہ ہوا، ابھی کوشش وہ کر رہے ہیں حکمت یار کے بغور ملیشیا بنا رہے ہیں، لیکن افغانستان کے سب سے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے کا کیا نام ہے؟ کو ہندو کش. ذرا اس کی تاریخ بھی 1000 سال کی دشمنی ہے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ سبتگین نام کا ایک چھوٹا سا لیڈر تھا، غزنی کی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی، اور یہ یہاں سے جاتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں نا وہ ہمارا علاقہ ہے. یہ یہاں سے جاتے تھے، آنند پال اور راج پال لاہور سے. لاہور یہ ویسے راجواڑہ ہی تھے، لیکن یہ لاہور کا علاقہ جو تھا یہاں پہ ایک نسبتاً مضبوط حکومت تھی. ان کی فضلیں جلاتے تھے، مارتے تھے، بندے اغوا کر کے لے آتے تھے، غلام بناتے تھے، جو کچھ تھا جو لوٹتے تھے، ہاں جی، اپنی انا کی تسکین کرتے تھے. تو سبتگین جو تھا اس نے ایک دفعہ 1 لاکھ فوج گھیرے میں لے لی ان کی. سچویشن ایسی ہو گئی، پہاڑی علاقہ تھا، وہ ہائٹس پہ قابض ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب زندہ جل مریں گے، ہمیں واپس جانے دو، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. اچھا. وہ اتنا نرم خو آدمی تھا محمود کا باپ، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ محمود میں کس چیز کا ریئیکشن تھا. اس نے کہا جانے دو، 1 لاکھ زندہ آدمی زندہ جل کے مر جائیں گے. مسلمان تھا، اس کا ترس آ گیا، جیسے ٹیپو کو ترس آ جاتا تھا بعض اوقات جس سے اس نے نقصان اٹھایا. اس نے جانے دیا. محمود بیٹا تھا، باپ کے سامنے بولنے سے، مگر یہ کہا کہ والدہ گرامی آپ نے ان کو موقع دیا ہے، یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہم پہ حملے کرتے ہیں. چنانچہ محمود نے تہیہ کر لیا کہ اگر کبھی مجھے موقع ملا. عجیب دلچسپ بات یہ کہ محمود حکومت کا خواہاں نہیں تھا. محمود کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں انگریز مورخوں نے، ہندو مورخوں نے پھیلائی، ہمارے بعض لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. محمود ذکر و فکر کا آدمی تھا، سارا دن اذکار و وظائف، نماز، روزہ، نوافل. اب جب اس کو بادشاہ بننا پڑا، اس کا خیال تھا کہ میں شاید اس سے بچی جاؤں. اس نے ایک تہیہ کر لیا کہ ان کا تو میں صفایا کروں گا، ایسا کروں گا کہ یاد رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس نے 17 بار حملے کیے، اس نے ان کی کمر ہی توڑ دی. ٹھیک ہے. اور لاہور میں ایک گورنر بٹھا دیا، جس سے پاکستان بننے کا عمل 2 چیزوں سے شروع ہوا، یاد رکھیے. ایک جو عرب آئے سندھ میں راجہ داہر کے خلاف، اور وہاں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، 250 سال تک حکومتیں بنتی رہیں، بگڑتی رہیں. اس سے بڑی سپورٹ ملی محمود غزنوی نے جب لاہور میں اپنا گورنر بٹھا دیا. لاہور شہر تک تھوڑی محدود تھا، آگے بھی تھا علاقہ. یہ مسلمانوں کی پناہ گاہ بن گئی. افغانستان سے لوگ آنے لگے. کشمیر میں جو لوگ مسلمان ہوئے بعد میں وہ آئے، تاجکستان سے آئے، ازبکستان، زراعت تو یہی تھی نا، اکانومی تو یہی تھی نا. اینی ہو، اب مسئلہ یہ ہے، ایک طرف تو انڈین لیڈرشپ جشن بھی منا رہی ہے، ڈری ہوئی ہے. وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ پٹھان کے سینے پہ بیٹھا ہوا بنیا رو رہا تھا. کسی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ ابھی اٹھ جائے گا، مجھے مارے گا. اب چین سے ڈرے، یہ مصالحت کرائی ہے ماسکو نے، لیکن چینی جو ہیں ڈپلومیسی میں یہ جو گھبرائے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے آدمی نے کیا مذاکرات کرنا ہے. اب صورتحال یہ، ایک طرف تو انہوں نے مالدیپ سے معاہدہ کر لیا، انہیں اتنی ضرورت نہیں رہی. امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ ان پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو، یہ بڑے ہارڈ بارگینر ہیں. دوسری طرف بحرین والا آپ نے سن لیا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ایک جزیرے پر، امارات کے قریب ایک جزیرے پر موساد نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہے. اچھا. جنوبی سمندروں پہ
تو امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑے اس کے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تائیوان کے قریب سے گزرتے ہیں، چینی میں اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں، آسٹریلیا ان کا حلیف ہے، جاپان ان کا حلیف ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کینوس تبدیل ہونے والا ہے ہارون صاحب۔ دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور بدلتی چلی جائے گی۔ کبھی روس میں اور امریکہ میں تھی سر جنگ، فرق یہ ہے روس کی کوئی اکانومی نہیں تھی، ہر صبح 5 لاکھ آدمی مضافات سے ماسکو میں ڈبل روٹی لینے آتے تھے قطار میں کھڑے ہو کے۔ چین جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اور دوسری یہ ہے وہ کہ امریکہ پہ انہیں ایک بالادستی حاصل ہے، وہ ایک ٹف قوم ہے۔ ٹف قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ تو ابھی اسرت سے نکلے ہیں نا، اور وہاں تو یہ ہے کام کرو تو کھاؤ اور زیادہ تنخواہ لو، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں تو 5 6 7 نسلیں تمول میں گزر گئی ہیں، آسودگی میں، جنگ کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں۔ بہرحال پاکستان کا اس میں بھلا ہو گیا، پاکستان پہ پہلے بھی خیر آسانی سے تو حملہ کر کے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے، ممکن نہیں ہے، لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا، اور افغانستان میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی رہ جائے، یا پرولانگ ہو جائے، یا ٹرمپ ہار جائے، کوئی سچویشن ہو افغانستان پہ۔ لیکن ہارون صاحب اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، وہیں کے لوگ یہ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنا جو اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے، ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا روٹ لے رہا ہے، دوسری طرف ایران کی طرف بھی جا رہا ہے، مختلف روٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھارت کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں۔ نہیں، وہاں دیکھیے انڈیا وہ حملہ نہیں کریں گے، وہ اپنا رسوخ بڑھائیں گے، اور وہ ایسی پالیسی اختیار کریں گے کہ اندر ان کے جو ڈویژن ہے وہ بڑھ جائے طریقے سے۔ مثلا پرانی نسل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ جب ہمارا جھگڑا تھا ہی نہیں کبھی، وہ 17,000 فٹ کی بلندی پہ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا، اس کے لیے اتنی ڈپلائمنٹ کرنا اور جنگ کرنا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ اقصی چین ہمارا حصہ ہے۔ آپ اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک کا فلاں حصہ جو ہے وہ ہندوتو آبائی بخار، وہ جب بخار پیدا ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جائے، ابھی وہ پاپولر ہے، ابھی یہ بخار بڑھے گا، انجام وہی ہوگا۔ جب بخار اترتا ہے تو کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے ہارون صاحب، کمر ٹوٹتی ہے تو بخار اترتا ہے۔ چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو موٹر وے کے اوپر جو ایک انسیڈنٹ ہوا اس کے متعلق بھی فالو اپ اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب موٹر وے پر جو انسیڈنٹ ہوا اس سے متعلق بات کر رہے ہیں، آج پریس کانفرنس ہوتی ہے، مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کا جواب آئی جی صاحب دے رہے ہیں، سی ایم بزدار صاحب بھی دے رہے ہیں، کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر تسلی تشفی اس طرح سے نہیں ہو پائی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ مختصر ایک سوال جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ہماری پولیس درست انداز میں تفتیش کر رہی ہے؟ تفتیش کیا کر رہی ہے؟ یہ انہوں نے کس کو پکڑا ہے؟ انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا اس تفتیش میں؟ وہ تو فورانزک لیبارٹری والوں نے، جس کو فنڈز ہی نہیں دے رہے تھے، یعنی اتنا اچھا ادارہ تھا۔ تو پرسوں یہ انکشاف ہوا، یا کل میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ہمارے رپورٹر ہیں جی بڑے اچھے کرائم کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے فورانزک لیبارٹری کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے۔ میں تو اکا بکا ہی رہ گیا کہ بھائی جس پہ انحصار ہے، وہ آپ کو یاد ہے نا قصور والا واقعہ؟ جی بالکل، کوئی 1400 کتنے کیے تھے۔ اب بھی ان کا پلان یہی تھا، وہ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ سراغ مل گیا اس کا، وقار الحسن شاہ کا، پہلے وقار الحسن شاہ کا سراغ، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ عجیب بات نہیں کہ بھاگ گیا، وہ کوئی لاہور کے شاہی قلعے میں تھا، اور وہ کوئی اتنا بڑا وسیع و عریض علاقہ تھا، کیا خفیہ سرنگ تھی؟ اتنا سا گھر ہوگا
تو یہ تو ظاہر ہے کہ پولیس جب کسی جگہ کے گھیراؤ کرتی ہے، یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ پولیس کی نااہلی کا ثبوت ہے. اگر وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے اور نہیں بتا رہے تو یہ غلط بات ہے. عوام کا غم و غصہ شاید سوچ رہے ہیں ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد بات کی جائے. چلیے اس میں تو قابل معافی ہو سکتے ہیں، چلیے بعض اوقات مسئلہ ہوتی، لیکن اگر پچھلی طرف آدمی نہیں کھڑے کیے تھے یہ تو ناقابل فہم بات ہے. بھاگ کیسے گیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے گاڑی میں اچھا اس میں پھر ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ مار ڈالنا چاہتے تھے اسے. ہوتا ویسے یہی ہے، ڈکیتی اور ریپ کا اگر کیس ہو عام طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے. پولیس ان چیزوں کو عدالت تک نہیں لے جاتی. عدالت نظام کا حال کیا ہے؟ ایسے ہی ایک معاملے میں عابد علی ملوث تھا، عدالت میں صلح ہو گئی. عابد علی یہ جو ابھی جس کا نام آ رہا ہے جی، فورٹ عباس میں صلح ہو گئی. صلح ہو گئی. اور ریپ بھی ماں بیٹی کا 2013 کا بتا رہے ہیں شاید جی واقعہ تھا. جی 2013 کا. صلح کیسے ہو گئی؟ صلح کیسے ہو گئی؟ یہ تو جناب چیف جسٹس نے بھی اب بھی دباؤ انہوں نے بڑھایا اور یہ ڈر گئے. کچھ میڈیا کا بھی دباؤ تھا، سوشل میڈیا کا بھی، اپوزیشن کا بھی. ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا کیسے جسٹیفائی کرنے کے لیے شہزاد اکبر صاحب نمودار ہوئے تھے. پوپلے سے منہ سے کیسی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. چھوڑیے ہارون صاحب، کیا اس قسم کے لوگوں کی کیا شرم سے اپنا ہی سر جھک جاتا ہے. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بھی بدمزہ نہ ہوا. یہ بالکل کہتے ہیں پشتوں کا ایک محاورہ ہے. اس بار آدمی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ فلاں آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے جیسے گاجر کھا رہا ہو. اچھا کیا بات ہے بھائی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ اس کی سنگینی کو محسوس ہی نہیں کر رہے. کئی لوگوں نے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی. بھائی 6 مہینے سڑک خالی پڑی رہی. اگر فرض کیجئے کہ موٹر وے والوں کا حوالے نہیں کیا گیا تھا فنڈ جاری، اور پنجاب پولیس 50-100 آدمی سپیئر نہیں کر سکتی تھی، یہ کوئی بات قابل فہم ہے؟ عجیب و غریب منطق ہے کسی بھی چیز کی. جب اس کو شعیب دستگیر صاحب، ایسے تو ذاتی طور پہ تو اچھے آدمی تھے، انہیں جب آئی جی لگایا گیا تو چودھری پرویز الہی نے، مجھے انہوں نے نہیں بتایا، یہ میری معلومات کے ذرائع اور ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا جو شخص کبھی ڈی پی او نہیں رہا، جس نے کبھی ڈسٹرکٹ کمانڈ نہیں کی، ایک ضلع نہیں سنبھالا، وہ آئی جی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، بزدار صاحب کو اپنا بھی یاد آ گیا ہوگا نا کہ اگر میں ہینڈل کر سکتا ہوں تو آئی جی بھی کر لیتے ہوں گے. کیا ہینڈل کر رہے ہیں، کیا کہنا ہے بزدار صاحب. اچھا وہ جب واقعہ ہوا پھر یہ بحث چھڑی، وہ جب محترمہ مریم نواز تشریف لے گئیں، قربانی کے گوشت کے ٹکڑے ایک جادوئی عمل سے پتھروں میں تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر یہ سوال اٹھا. ویسے چودھری پرویز سیاست کو آپ جو مرضی کہیں، بطور ایڈمنسٹریٹر کے وہ بڑی سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ڈیلیور کر سکتا ہے. یعنی جو اس نے گفتگو کی اپنا قبلہ نے اس واقعے کے بارے میں، اس میں تو اب کیا اضافہ کرنا ہے، وہ تو لوگ کہہ ہی چکے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جہاں کہیں لگایا اس نے نتیجہ پیدا کیا، جہاں کہیں جرائم بڑھ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی اس طرح کا مثالی پولیس افسر تو نہیں جیسے ذوالفقار چیمہ تھے. خیر ڈاکٹر سٹل تو ہیز اندر کلاس، ان کے تو ساری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس پائے کا افسر دنیا میں شاید ہی ہوگا. آج بھی وہ ریٹائرڈ ہے مگر دنیا میں آج بھی ہر کہیں ان کی تقریر. 6 مہینے موٹر وے خالی پڑی رہی. مرکزی حکومت کو معلوم ہے، صوبائی حکومت کو معلوم ہے، اہم ترین علاقہ ہے، یہ معلوم ہے کہ یہاں جرائم پیشہ لوگوں کے گاؤں ہیں. کسی بھی لاہور کے گرد و نواح میں جرائم پیشہ لوگوں کے کئی دیہات ہیں جہاں شرفا رہتے ہی نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، ایک یہ کئی گاؤں ہیں، ایک نہیں کئی گاؤں ہیں. شیخو پورہ میں، گجرانوالہ میں کئی گاؤں ایسے ہیں، شریف لوگ وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک گاؤں ہے، ہماری بھی وہاں کچھ زمین ہے اس علاقے میں، مغرب کے بعد کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا. اب تو وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی کالونیاں وغیرہ بن رہی ہیں تو چلے جائے. میں وہاں جاتا تھا، لوگ مجھے ڈراتے تھے کہ تو آپ یقین نہیں کریں گے، میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، درختوں کی شاخوں پر بیٹھ جاتے تھے وہ. اگر کوئی آدمی آ رہا ہے نا، اچھا
شاخ سے چھلانگ لگا کے موٹر سائیکل کے سامنے یا پیدل آ رہا ہے تو بالکل، اور جو کچھ اس کے پلے وہ لوٹ لیتے تھے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے آپ کی اسپیشل برانچ کیا کر رہی ہے، آپ کی آئی بی کیا کر رہی ہے، خود آئی جی آفس کیا کر رہا ہے، اس علاقے کا ڈی آئی جی کیا کر رہا ہے؟ اچھا کمال ہے بھائی، 6 مہینے آپ نے سوچا، جب یہ لوگوں کو یہ آپ نے موقع دے دیا، جرائم پیشہ لوگوں کو، کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو درندوں کے لیے جب جنگل میں آزادی مل گئی درندوں کو، تو وہ تو چیر پھاڑ کریں گے، وہ تو کریں گے، وہ تو لازمی سی باتیں کریں گے۔ واقعہ ہو جانے کے بعد پیٹرولنگ اب بڑھا دیا ہے ہارون صاحب، اس سے پہلے آپ کو بالکل خیال نہیں آتا؟ سکتے تھے آدمی۔ دیکھیے، ایک آدمی اس پہ قتل کے اور اقدام قتل کے 7 مقدمات ہیں عابد علی پہ، قتل اور اقدام قتل کے، اس کو فورٹ عباس سے نکالا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے جرائم پیشہ عناصر، ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے؟ آئی جی آفس کہتا ہے ان کا ریکارڈ موجود ہے، یہ پتہ کیا گیا آئی جی آفس سے، ریکارڈ موجود ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے بعض پولیٹیکل لیڈر الیکشن لڑتے ہیں، اسی طرح کے لوگ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں، یہ ہزاروں ہیں۔ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ پولیس میں جو جرائم پیشہ ہیں، میں پولیس کو جرائم پیشہ نہیں کہہ رہا، پولیس کے اندر جو جرائم پیشہ ہیں، میں بھی آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں، وہ ان کی مدد سے وارداتیں کرتے ہیں۔ مجھے اس بات میں، مجھے اس میں بھی شبہ ہے کہ اس میں بھی کوئی پولیس والا ملبس ہوتا ہے، شبہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ عورت نے بھی یہ شبہ ظاہر کیا ہے ہارون صاحب، 44 منٹ وہ جو گزرے ہیں وہاں پہ، تو یہ وہاں تو نہیں کھڑا تھا، اس کو کسی نے بتایا اور یہ پہنچے، اور یہ کس نے بتایا؟ اس گاؤں کے کسی جرائم پیشہ نے بتایا یا پولیس نے بتایا؟ ایک خاتون صحافی سے گفتگو کی ہے متاثرہ خاتون نے، اور اس نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے۔ یہاں پہ لاہور میں ایک ایس ایچ او تھا، نام میں نہیں لوں گا، اب تو وہ ریٹائر ہو چکا ہوگا، اس نے ایک مشہور اخبار نویس سے عباس عطا صاحب، ان کے صاحبزادے سے بہلا پھسلا کے کچھ قرض لے لیا 10,000 روپے۔ اب وہ میرے سامنے انہوں نے کہا بھائی اس کو پیسے واپس کرو، لڑکے کے، نوجوان آدمی تھا، کیسے اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ اس نے کہا شاہ جی مجھے ڈی ایس پی بنوا دیں تو میں واپس کر دوں تاکہ میری کچھ آمدن بڑھ جائے۔ اور ظاہر ہے ڈی ایس پی مدد، اس کے نام جب لوگ لیتے تھے اس کے ساتھ لفظ ڈکیت استعمال کرتے تھے، وہ ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، پولیس والا، اور وہ بحال ہوا کچھ پولیس والا، جی پولیس میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ لاہور کا جو قبضہ گروپ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں سب سے زیادہ پولیس کے ہیں۔ پراپرٹی کا بزنس لاہور میں ایک تو پراپرٹی ڈیلر تو کرتا ہی ہے، ایک پولیس والے بھی کرتے ہیں، پولیس کے کئی گروپ ہیں جو پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں۔ یہ جو اس آدمی کو لایا گیا یہاں عمر شیخ کو اس لیے لایا گیا کہ یہ ان کا سد باب کرے، ان کا سد باب، اس نے کہا نہیں پولیسنگ آف پولیس، یہ وہ کب ایسا وہ یہ کر سکتا۔ دیکھیے اس کی جس بات پہ تنقید کی گئی وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر جو لوگ اسے جانتے ہیں، میں نے اخبار نویسوں سے پوچھا ہے، ڈیرہ غازی خان والوں سے پوچھا ہے، ملتان میں جو لوگ اسے جانتے ہیں پوچھا ہے، وہ اسے کام کر سکتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، انہی کی بات کر لیتے ہیں، CCPO لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ ہارون صاحب، ان کو صرف ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، یہ کافی تھا ان کے بیان کے اوپر؟ ہفتہ 10 دن کے اوپر جو جواب دیں گے؟ میرے ایک سنیں پہلے، میں اس سوال کا جواب دوں گا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ بات یہ ہے کیا صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو، تمام سیاستدانوں کو، اور ہم خود میڈیا والوں کو اور معاشرے کے فعال طبقات کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہم نے ملک میں عدالتی نظام بنایا کہ ہزاروں گنڈے آزاد پھر رہے ہیں، 6 مہینے سڑکیں خالی پڑی رہتی ہیں، کوئی پولیس اصلاحات نہیں ہوتی، عدلیہ میں ایک قدم نہیں اٹھایا گیا عدلیہ کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے۔ اور بھائی جان ہی محفوظ نہیں کسی بچے کی، کسی خاتون کی، کسی آدمی کی، تو کر کیا رہے ہیں؟ اس ملک کا کیا ایجنڈا ہے جی؟ نیشنل ایجنڈا کیا ہے؟
سب سے پہلے جان و مال کی آبرو کی عزت ہو. جناب رسالت مآب جو مدینہ میں تشریف لگے، ریاست مدینہ کہتے ہیں جو مجھے گستاخی محسوس ہوتی ہے، مدینہ کی ریاست ایک ہی دفعہ بنی تھی اور وہ مدینے والا صلی اللہ علیہ وسلم وہی بنا سکتے تھے، اور جو ان کے ساتھی تھے ان کی موجودگی میں ہی بن سکتی تھی، کوئی دوسرا اور نہیں بنا سکتا. اگرچہ وہاں بھی چند منافقین تھے لیکن کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے، جب بریک سے واپس آئیں گے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قوم بھی پوری حیران ہے ایک ایسے اقدام پر کہ کس طرح سے ملک کا وزیر اعظم قائد اعظم کو بھول سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، پروگرام کے آغاز پہ بین الافغان مذاکرات جو ہو رہے ہیں دوحہ میں، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. کتنی امید ہے کہ واقعی یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے؟ دیکھیے، مذاکرات کا ہونا تو بہت اچھا ہے، لیکن افغانستان بہت پیچیدہ معاشرہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. افغانستان ایک بات تو یہ ہے کہ قبائلی معاشرہ، اور قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں بتدریج ایک جدید معاشرے میں ڈلتا ہے. مثلا اس کی فوج ہے، اس میں شمال کے لوگ زیادہ ہیں، پشتون اکثریت میں ہونے کے سب سے بڑا وہ لسانی گروپ ہونے کے باوجود اس میں زیادہ نہیں ہے. اب اشرف غنی صاحب آئے کہ ملیشیا بھی بنا رہے ہیں ازبکوں کی اور تاجکوں کی مدد سے، اس میں انڈیا بھی مدد کر رہا ہے، حکمت یار نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ یہ ہے کہ امریکہ کا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ سادہ طریقے سے سوچتا ہے، اس کی خامیاں بھی بہت ہیں، کہ یہ سارا سرمایہ $1000 بلین یہاں لگ چکے ہیں، بندے ان کے مرے ہیں، رسوائی ہوئی ہے، طویل ترین 19 سال کی جنگ ہے. اکتوبر 2001 میں آئے تھے. اس سے ملا کیا؟ 4000 آدمی وہ لے گیا ہے، 4000 وہ نومبر تک لے جانا چاہتا ہے، اس کے بعد برائے نام رہ جائیں گے. کہ یہ جو پیسہ ہے $100 بلین لگ رہا ہے سال کا، یا $70 بلین لگ رہا ہے، یہ اس سسٹم میں جائے تو ایون امریکہ میں بھی یہ بہت بڑی رقم ہے. اب اشرف غنی صاحب کی کوشش کیا ہے؟ اشرف غنی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 5000 قیدیوں کی رہائی کا طے ہوا تھا، 1000 طالبان کی قید میں تھے، 5000 جو ہے وہ حکومت کی قید میں تھے. وہ بڑی مشکل سے دباؤ سے وہ رہا ہوئے. وہ کیا چاہتے تھے؟ جنگ بندی ہو جائے. تو طالبان تو یہ سمجھتے تھے میجارٹی ایریا پہ 70-80% ایریا پہ تو ان کا قبضہ ہے، بڑے شہروں پہ نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے جنگ ہی بند کر دی، انہوں نے کم کر دی ویسے حملے، یہ انڈرسٹینڈنگ دی، اور اس پہ فیبرری میں شروع ہوا، 29 فروری کو معاہدہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ، تو وہ واپس چلے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے بالکل ہی دباؤ ختم کر دیا تو ہماری سودہ بازی کی پوزیشن کیا رہے گی. اب انہوں نے 100 آدمی ان کے امپورٹنٹ کمانڈر روک رکھے، ان کو رہا نہیں کر رہے، اس پہ سودہ بازی کرنا چاہتے ہیں. اشرف غنی صاحب کی کوشش کیا ہے کہ کسی طرح یہ ٹل جائے. نومبر میں الیکشن ہے، اور ٹرمپ اگر ہار جائیں اور جو بائیڈن اگر جیت جائیں تو اس کی پاسبلٹی ہے کہ امریکی یہاں اپنی موجودگی بڑھا دے، بھارت سے مدد لیں. اچھا جی بھارت تو وہاں انویسٹمنٹ کافی کر چکا ہے، یعنی کئی $1 بلین کے انویسٹمنٹ کر چکا ہے. انویسٹمنٹ تو وہاں ایران نے بھی کی تھی جو رائے گاہ رہی، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے اپنے حامی گروپس کے. افغانستان میں فساد کی صرف اتنا نہیں ہے کہ ازبک، تاجک، پشتون، ہزارہ مختلف پارٹیاں یا مختلف لیڈر آپس میں لڑتے رہتے ہیں. صرف یہ بھی نہیں ہے کہ غیر ملکی ہیں. دیکھیے اس میں ایرانی انٹرسٹڈ ہیں، انڈینز انٹرسٹڈ ہیں، ہمارا تو بارڈر ہے. انڈیا کی کوشش کیا ہے؟ انڈیا کا کوئی بارڈر نہیں لگتا. انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ 2 طرفہ محاذ قائم رہے، کابل میں ایک ایسی حکومت بنے. اب دیکھیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے قبائلی معاشرے میں ان کی مشترکہ حکومت کا قیام، تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وہ فریق 2 نہیں ہیں، فریق ترکمان بھی ہیں،
تاجک بھی ہیں، نورستانی بھی ہیں، یہ تو چھوٹے فریق ہیں، تھوڑے سے عرب بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، یہ تاتاری قبائل جو ہیں، مغل قبائل جنہیں اصل مغل تو وہی نا، ہم نے تو ترکوں کو یہاں مغل کہنا شروع کر دیا. سب کی نمائندگی ہوگی نا، اس کا طریقہ وہی ہے جو ان کا تاریخی طریقہ چلا آتا ہے لوہے جرگہ کا. اگر طالبان میں اور اشرف غنی کی انتظامیہ میں مصالحت کسی طرح کی ہو جاتی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، قبائل کو، مختلف لسانی گروپوں کو پاسبلٹی پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ آسانی سے نہیں ہوگا. اگر تو ٹرمپ جیت جاتا ہے اس کے اور جو مسائل ہوں پھر امکان زیادہ ہے، اور اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے پھر امکانات کچھ اور ہیں، نسبتاً کم ہے، نسبتاً کم ہے. بہرحال اگر افغان آپس میں معاملات طے کریں گے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا، اور انفارچونیٹلی شاید افغانستان کو آپس میں مسائل حل کرتے ہوئے کچھ وقت لگ جائے، کیونکہ جو آرمی ہے نا جی اس میں کوئی کوہیژن نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے لوگ تھوڑی ہیں. ایک تو ان کی وفاداری اپنے قبائل سے، اپنے گروپوں سے ہے، پھر وار لارڈز موجود ہیں، پھر مختلف علاقوں میں مختلف گروپوں کی ڈومینیشن ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس پہ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، کتنے امکانات ہیں کہ کامیاب ہو سکتا ہے. اچھا ہارون صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں وہ سوال پوچھ لوں آپ سے، پھر ہم میجر عزیز بھٹی کی شہادت پر جاتے ہیں. سوال وہ یہ ہے ہارون صاحب کہ کل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات تھا. ویسے تو آپ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ خان صاحب ٹویٹر پہ بیٹھ کے کشمیر کی سفارتی مہم لڑ رہے ہیں سب کچھ. کل ہمارے قائد کو وہ بھول گئے. جہاں تک میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی زبان سے نہ کوئی لفظ ادا ہوئے، نہ ٹویٹر پر کوئی ٹویٹ آیا. بھول گئے وہ بلوچستان گئے ہوئے، شاید بھول گئے، کام بہت زیادہ تھا. وجہ یہ ہے وزیر اعظم کی مصروفیت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی بھی آدمی بھول جاتا ہے. ارد گرد کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو جس کو یاد ہو کہ 11 ستمبر کی کوئی سگنیفیکنس ہے، وہ ایڈوائزرز کہاں ہیں، آج کے دن مشیر ان کے سارے، آج کے دن کا تعلق اس آدمی سے ہے کہ بر صغیر کی تاریخ میں ایسا کوئی شخص کبھی، اسٹینلے والپٹ تو یہ کہتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسا پولیٹیشین موجود نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ تو ہیں جنہوں نے کسی قوم کو آزادی دلائی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک قوم بنائی، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ملک بنایا. لیکن یہ وہ آدمی ہے جس نے تینوں کارنامے تنہا انجام دی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم نہ ہوتے تو شاید ہم آزادی کی نعمت، مطلب قائد اعظم کے بغیر یہ تقریباً ناممکن تھا. تو وزیر اعظم صاحب بھول گئے. وزیر اعظم صاحب پڑھتے کم ہیں، بلوچستان میں مصروفیت زیادہ تھی. مصروفیت بہرحال انہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس کے لیے انہیں معافی. اچھا چلیے، آپ کشمیر کے اوپر جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ قائد کو وہ بھول گئے. میں ٹویٹ پہ تنقید نہیں کرتا. دیکھیے یہ بالکل اینکروں والا کام نہیں. میں یہ کہتا ہوں بھرپور سفارتی مہم نہیں چلاتے. کشمیر پہ بھرپور سفارتی مہم چلانی چاہیے. اس میں اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے، اس میں یہ قصوروار ہے، اور اپوزیشن کا تو بالکل معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، خانہ ہی خراب ہے اس معاملے میں. ادر دین جماعت اسلامی جو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی بولتی ہی نہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرتی. جو ہمارا دیکھیے سب سے اہم اور سب سے بڑا ایک ناسور رشتہ ہوا جہاں پہ 13 مہینے سے کو لگ بھگ 40-50 لاکھ آدمی کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں. دوا نہیں ہے، دارو نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے. 12 سے 16-18 سال کی عمر کے سینکڑوں بچے اغوا کر کے لے جائے گئے ہیں. پوری لیڈرشپ جیل میں پڑی ہوئی ہے. میں تو اس کی بات کرتا ہوں. چلیے جلدی ہارون صاحب، مجھے بلاول صاحب اردو سیکھ رہے تھے، تو شاید ابھی اردو سیکھتے کچھ اس قسم کی لوز ٹاک کر جاتے ہیں، جیسے کچھ عجیب و غریب سے الفاظ وہ جوش میں بول جاتے ہیں. کیا انہیں یہ سوٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی؟ نہیں، زبان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ؟ بہت دبانا عرض ہے، زبان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ سخت ٹینشن میں ہیں، وہ پاک لین والے مسئلے میں والد صاحب ان کے کسی طرح بچ سکتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال عارف الوی صاحب، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بدین کو پانی دینا اسلام آباد. چلیے وقت ختم ہو گیا، سوال باقی ہے وہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب، تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.